बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर आप सोशल मीडिया सार्फिन हैं या टीवी का इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये 3 अल्फाज ज़रूर सुन रखे होंगे: ज़ारा, डस्का और सास के हाथों हामला बहू का अंधोनाक कत्ल। नाज़रीन, ज़ारा एक हंसती मुस्कुराती ज़िंदा लड़की थी, अपने वालिदैन की आंखों का तारा, अपने शोहर के दिल की धड़कन और अपनी कोख में एक नई ज़िंदगी का चिराग रोशन करने वाली। मगर आज ज़ारा हम में नहीं है। आज वो बेरहम हसद और इंसानियत सोच जुल्म की भीड़ चढ़ चुकी है। डस्का के इस गांव की हवा अब गवाह है, और गवाह एक ऐसे जुर्म की जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। ज़ारा की मौत कोई हादसा नहीं, ये एक भयानक साजिश का नतीजा थी। आज के व्लॉग में हम आपको इस अंधोनाक कत्ल के पीछे असल हकायक बताएंगे। कहानी क्या थी, मुल्ज़मान ने ऐसे इंकशाफात किए हैं जो आपका दिल दहला देंगे। कत्ल की साजिश कैसे हुई, कौन कौन शामिल था, किसने गला दबाया, जिस्म के टुकड़े किसने किए, और ज़ारा के पेट में पलने वाले उस नन्हे बच्चे का क्या बना। ज़ारा का शोहर माँ के हवाले से क्या एहसासात रखता है, इस कत्ल का मंतकी अंजाम क्या होगा, जो इस केस का खुलासा है, आज की वीडियो में हम बयान करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। नाज़रीन, ज़ारा की अपनी सगी खाला, वो औरत जिसका किरदार एक माँ जैसा होना चाहिए, उसने अपनी बेटियों के साथ मिलकर ज़ारा को मौत के अंधेरों में धकेल दिया। ज़ारा 7 माह की हामला थी। इसके जिस्म में एक मासूम रूह पल रही थी। मगर इसका जुर्म क्या था? सिर्फ ये कि वो अपने शोहर की मोहब्बत और तवज्जो की हकदार थी, या यह कि उसने एक नई ज़िंदगी को दुनिया में लाने की उम्मीद बांधी थी। हसद की आग ने ज़ारा को जादू टूने का इल्ज़ाम देकर एक ऐसे अंजाम तक पहुंचाया जो इंसानियत के तसव्वुर से भी परे है। ज़ारा को गला दबाकर कत्ल किया गया, मगर यह जुल्म काफ़ी ना था। इसके बेजान जिस्म के टुकड़े किए गए। वो जिस्म जिसने एक नई ज़िंदगी को परवान चढ़ाया था, इसने मुख्तलिफ मकामात पर इसे बेदर्दी से फेंक दिया गया। ज़ारा के वालिद की चीखें, इसके 2.5 माह के मासूम बच्चे की आंखों के आंसू और इसके शोहर का टूटा हुआ दिल, ये सब इस बर्बरियत की कहानी सुनाते हैं। वो लम्हे जब एक बाप ने अपनी बेटी की लाश के टुकड़ों को पहचाना होगा, वो लम्हा जब एक शोहर ने अपनी दुनिया को उजड़ते हुए देखा होगा, ये किसी के लिए भी अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। ये कहानी शुरू होती है 4 साल कबल, जब ज़ारा का रिश्ता उसकी सगी खाला ने अपने बेटे कदीर के लिए मांगा था। हंसी खुशी अपने बेटे की शादी की, और शादी के कुछ अर्सा बाद कदीर मुलाजमत के गर्ज से सऊदी अरब चला गया। और शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने ज़ारा और कदीर को उनकी पहली औलाद, उनका बेटा अता किया, जिसका नाम शाफे रखा गया। कुछ अर्सा बाद कदीर ने ज़ारा को भी अपने पास सऊदी अरब बुला लिया। कदीर की जानिब से अपनी बीवी ज़ारा को दी जाने वाली कदर और उसकी इज़्ज़त उसकी माँ सुगरा बीबी को एक आँख न भाई। कदीर की माँ सुगरा बीबी ने अपनी बहू ज़ारा से हसद और नफ़रत करना शुरू कर दी। ज़ारा कुछ अर्सा सऊदी अरब और कुछ अर्सा पाकिस्तान में गुजारती थी। 10 नवंबर 2024 को कत्ल से 15 रोज़ कबल वो पाकिस्तान आई थी, और 10 रोज़ कबल उसके वालिद उसे कोटली मीरा डस्का में उसके ससुराल छोड़कर आया था। और वो हर रोज़ दिन में 3 से 4 मरतबा अपने वालिद शबीर अहमद और अपने खावंद कदीर को फ़ोन करती थी, और अपनी और अपने बच्चे की तबीयत के हवाले से और अपने घर के हालात के हवाले से उनको बाखबर रखती थी। ज़ारा के वालिद को जब हमने अप्रोच किया तो उन्होंने ये सारा वाक़या अपनी आप बीती सुनाई, किस तरह उन्होंने 10 नवंबर की सुबह ज़ारा को जब बार बार फ़ोन किया, मगर फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था, कोई जवाब आगे से मौसूल नहीं हो रहा था। इससे कबल बहुत कम ऐसा होता था कि ज़ारा को उसका वालिद शबीर अहमद और उसका खामद कदीर फ़ोन करे, लेकिन वो फ़ोन का रिस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि वो मोस्टली पहली बेल पे ही फ़ोन उठाती थी। लेकिन उस दिन इतनी कॉल्स करने के बावजूद जब कोई जवाब ना आया तो ज़ारा के वालिद काफ़ी परेशान हुए। उन्हें सऊदीया से आए थोड़े दिन ही हुए थे, और वो थोड़े दिन पहले ही अपने ससुराल गई थी। जब बेटी ने फ़ोन ना उठाया तो उसकी जो शबीर अहमद है, उसकी परेशानी में काफ़ी हद तक इजाफा होने लगा।
اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ بھی وہ بیٹی فون کیوں نہیں اٹھا رہی، کہ اس کو اس کے داماد کا فون آتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ زارا اس کا بھی فون نہیں اٹھا رہی۔ تو یہ بات دونوں کے لیے بہت پریشان کن تھی کہ ایک بیٹی ان کی اور اس کی بیوی قدیر کی جو کہا جاتا ہے 7 ماہ اور کچھ رپورٹس کے مطابق وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی، ان کا فون نہ اٹھانا ظاہری بات ہے دونوں کے لیے کافی پریشانی کا ایک عمل تھا۔ لیکن زارا فون تو تب اٹھاتی نا جب اس دنیا میں ہوتی۔ باپ اور شوہر کو کیا خبر تھی کہ زارا کو اس کی سگی خالہ نے اپنی بھانجی کو موت کی نیند سلا دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جب بیٹی نے کئی بار فون کرنے پر فون نہ اٹھایا اور اس سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا تو جو اس کے والد ہیں شبیر احمد، وہ اپنی بیٹی کو ملنے اس کے سسرال گئے، اور جب تاکہ ان کی وہ دیکھ سکیں گے وہ خیریت سے ہے یا نہیں ہے، تو جب وہ ان کے گھر پہنچے تو آگے سے اس ٹرالیوں نے یعنی کہ زارا کی ساس سغرا بی بی اور اس کی نند نے اس کے والد کو بتایا کہ وہ بیٹی تو آپ کی گھر سے بھاگ گئی ہے اور وہ زیور بھی لے گئی ہے یہاں سے، اور جو گھر کی چیزیں ہیں وہ بھی لے گئی ہے، نقدی بھی کچھ لے گئی ہے۔ تو زارا کے والد اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ وہ اس کی جو بیٹی حاملہ بیٹی ہے وہ اپنے گھر کو کیوں چھوڑ کر جائے گی، گھر سے کیوں بھاگے گی۔ تو وہ خود بھی کیونکہ پولیس میں رہ چکے تھے اور جرائم کے حوالے سے ان کو کافی ہو تھی، تو انہوں نے پورے گھر میں اس کی تلاشی لینا شروع کر دی کہ وہ کہاں گئی۔ گھر میں اس کو ڈھونڈا لیکن گھر میں نہیں ملا، لیکن اس نے اپنی ساری ایکٹیویٹی کے دوران یہ نوٹ کیا کہ اس کا بیٹا بھی گھر میں موجود ہے۔ 2.5 سال کے بیٹے کو چھوڑ کر تو اس کی ماں نہیں جائے گی نا، اور گھر کی جو صفائی ہے وہ بھی معمول سے کچھ زیادہ ہی دکھائی دے رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کو بار بار دھویا گیا ہے۔ یہ سارے معاملے نے شبیر احمد کو ایک شک میں ڈالا اور اس کو لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے، تو شبیر احمد نے فوراً سے 15 پہ کال کی اور ان کو بلایا۔ شبیر احمد کا کہنا ہے کہ بھی پولیس کو کال فوراً سے کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے بھی میری بیٹی کو ایک دفعہ مارنے کی سازش کی گئی تھی اور اس پہ اٹیمپٹ بھی کی گئی تھی، لیکن تب وہ زندہ بچ گئی تھی۔ شبیر احمد کو جب بیٹی سسرال پہ نہ ملی اور انہوں نے ڈسکا کے جو مقامی تھانہ تھا وہاں پہ کال کر کے پولیس کو بلایا اور اغوا کا مقدمہ درج کروایا۔ جب پولیس نے شواہد اکٹھے کرنے شروع کیے، CCTV فوٹیجز لینا شروع کی، تو کئی مشکوک حرکات اس گھر کے دروازے پر دیکھی گئی کہ کئی لوگ جو اس کی پہلی تفتیش کے دوران جب شبیر نے پوچھا کہ انہوں نے کہا جی کہ بھی میری جو نند ہے وہ بھی آئی ہے، جبکہ جو نند تھی اس کی وہ صبح سے یعنی کہ جو قدیر کی بہن تھی جس نے ساتھ مل کر قتل کیا تھا وہ اس رات ہی آ چکی تھی۔ تو جب وہ پولیس والوں نے ساری CCTV نکلوائی اور انہوں نے جب وہ حرکات دیکھی تو انہوں نے گھر والوں سے تفتیش کرنا شروع کی۔ تو جو زارا مقتولہ کی جو ساس تھی اور نند تھی انہوں نے اپنے تفتیش کے دوران یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر زارا کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ نالے میں پھینک دیے۔ پولیس تفتیش اور ملزمان کے اعترافی بیانات کو دیکھیں تو اس کے مطابق جب زارا سو رہی تھی تو گھر والوں نے یعنی کہ اس کی ساس نے اور اس کی نندوں نے کچھ رشتہ داروں سے مل کر اس کے منہ کو ڈھانپا، اس کے یعنی کمبل دیا اس کے منہ پہ، جس کی وجہ اور اس کی ساس نے اس کی ٹانگیں اور اس کی نندوں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اس کا سانس بند ہونے کی وجہ سے زہرا کو اس کی موت ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق زہرا کو پہلے سانس روک کر قتل کیا گیا اور پھر اس کے جسم کو تیز دھار آلے سے یعنی کہ ٹوکے اور چھری کے ساتھ اس کے ٹکڑے کیے گئے۔ اس قتل کی معاونت ایک نند کے بیٹے جو حافظ قرآن بھی بتایا جاتا ہے وہ بھی شامل تھا اس میں، اور دوسری نند کا جو قریبی عزیز ہے جس کو لاہور سے بلایا گیا جس کا نام نوید تھا، جس کو اسپیشلی جسم کو کاٹنے کے لیے کہہ لیں کہ کسائی کو بلایا گیا، وہ سارے لوگ اس چیز میں شامل تھے۔ جب یہ جرم انہوں نے کر لیا تو اس جرم کا ثبوت چھپانے کے لیے ملزمان نے ٹوکے اور چھری کی مدد سے لاش کے 5 ٹکڑے کیے اور بوریوں اور پلاسٹک بیگز میں بند کر کے نالے میں دور دور پھینک دیے۔ لاش کے ٹکڑوں کو پھینکتے ہوئے بھی یہ خیال رکھا گیا کہ انہیں دور دور پھینکا جائے تاکہ یہ قتل کا معمہ بنا رہے۔ مقتولہ کا سر اور بازو کاٹ کر الگ الگ شاپنگ بیگز میں ڈالے گئے، دھڑ کو 2 حصوں میں کاٹا گیا اور 2 بوریوں میں بند کر کے اس کو پھینک دیا گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے، کوئی اتنا ظلم کر سکتا ہے۔ قتل کرنا تو ایک الگ بات، لیکن قتل کے بعد اس کے لاش کے ٹکڑے کرنا اور ایک حاملہ عورت کے ٹکڑے کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ انسانی جو دماغ ہے وہ اس چیز کو، اس بربریت کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔
زہرا کی تدفین کرنے والی جو میت کو غسل دینے والی خاتون تھی وہ کہتی کہ وہ 20 سال کا اس کا ایکسپیرینس ہے، وہ 20 سال سے لوگوں کی جو لاشوں کو وہ دے رہی ہے، غسل دے رہی ہے، لیکن 5 ٹکڑوں کو غسل دینا اس کی زندگی کا بھیانک ترین تجربہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ زہرا کے جو والدہ ہیں وہ 5 سال قبل ان کی وفات ہو گئی تھی، جس کے بعد زہرا اپنے ہر بات، اپنی ہر جو دکھ سکھ ہے وہ اپنے والد کے ساتھ وہ شیئر کیا کرتی تھی اور ان کو ہر بات وہ بتاتی تھی۔ زہرا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، صرف ایک بیٹی تھی ان کی جس کو چھین لیا گیا۔ زہرا کی موت نے نہ صرف ایک خاندان کو اجاڑا بلکہ پورے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ کیا حسد، نفرت اور فرسودہ روایات کہ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا تھا، بیٹی بہو نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، بیٹا ہمیں پوچھتا نہیں تھا، ایسی روایات کے آگے انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں؟ زہرا کے قتل نے یہ سوال چھوڑ دیا کہ انسانیت واقعی ہی زندہ ہے یا صرف ایک خالی تصور؟ یہ کہانی زخم ہے جو ہمیشہ ہرے رہیں گے، ایک چیخ ہے جو ہمیشہ گونجتی رہے گی، اور ایک یاد دہانی کہ محبت، اعتماد اور انسانیت کا خاتمہ ہمیں کہاں لے جا سکتا ہے۔ زہرا کا خون چیخ چیخ کر انصاف مانگ رہا ہے، اور یہ معاشرہ اس چیز کو کب تک نظر انداز کرے گا؟ یہ معاشرہ اس بچے کو کیسے فیس کرے گا، اس 2.5 سال کے بچے کو جس کو اس کی دادی نے یتیم بنایا، جس کو اس کی پھوپھیوں نے، جو پھپھو جو اپنے بچوں، اپنے بھتیجوں سے بہت محبت کرتی ہیں، انہوں نے اپنے بھتیجے کو یتیم بنایا۔ وہ باپ اس معاشرے کو کیسے فیس کرے گا، اس معاشرے پہ، انسانوں پہ کیسے اعتماد کرے گا جس کی اکلوتی بیٹی کو، جس کی حاملہ بیٹی کو، جو 2 ماہ بعد ایک بچے کو جنم دینے والی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کے ٹکڑوں کو پھینک دیا گیا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب کسی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ جس میں فیملی انوالو ہوتی ہے، وہ قندیل بلوچ کا قتل لے لیں یا کوئی اور کیس لے لیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدعی جو ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس معاشرے میں اب اس چیز کو دیکھیں ذرا کہ ایک سائیڈ پہ قدیر کی والدہ ہے، اب لوگوں کی نظروں میں وہ جو بھی ہو، وہ قاتلہ ہو، وہ جو بھی ہو، لیکن وہ اس کی ماں ہے، اور کیا وہ اپنی ماں کو معاف کر دے گا؟ اب قدیر کے اس حوالے سے کیا احساسات ہیں؟ ابھی تک تو وہ میڈیا کو سامنا نہیں کر پا رہے اس کا، شاید وہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے، لیکن ابھی اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ لے گا، اس کیس کا کیا بنے گا۔ کیا قدیر اپنی ماں کو معاف کر دے گا جس نے اس کی حاملہ بیوی کو قتل کیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے پھینکے؟ نہ صرف اس کو قتل کیا بلکہ اس کے جو دوسری اولاد جو دنیا میں آنے والی تھی اس کو قتل کیا۔ ابھی اس چیز کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ کیا انصاف اپنا راہ لے گا؟ کیا عدالتیں فیصلہ کریں گی؟ یا جس طرح سے ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ کچھ لے دے کے، کچھ ایموشنل ٹارچر کر کے، کچھ ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعے اس قتل کو بھی قندیل بلوچ کے قتل کی طرح قاتلوں کو معاف کر دیا جائے گا؟ اس کیس کے حوالے سے مزید بھی جو اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔